सूरत बकरा है, आयत नंबर 234 और 235, 234, 235। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, और वो लोग जो वफात पा जाती हैं, मिनकुम वयज़रूना अज़वाजुन, तुम में से, और वो छोड़ जाते हैं बीवियां, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, वो इंतजार करें, वो रोके रखें अपने आप को, अरबता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ, और फिर जब वो पहुंचे अपनी इद्दत को तो नहीं कोई गुनाह तुम पर इसमें वो करे अपने बारे में अपने नफ्सों के साथ भले तरीके से। वल्लाहु, अल्लाह ताला, बिमा तामलूना खबीर, जो भी तुम अमल करते हो उसको जानता है। वला, और नहीं है, जुनाह अलैकुम फीमा, कोई गुनाह तुम पर इस मामले में, अरस्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई, आगे पेश किया तुमने साथ उसके इशारा करते हुए मंगनी को औरतों से, और या अकननतुम फी अनफुसिकुम, या छुपाया तुमने अपने नफ्सों में। अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, जान लिया अल्लाह ने बेशक जरूर तुम याद करोगे, तुम जिक्र करोगे उन औरतों से उसका। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलुन कौलन मारूफा, लेकिन ना तुम पुख्ता इरादा करो, उन वादा करो उन औरतों से छुपा कर पोशीदा तौर पर, मगर ये कि तुम भली बात कह दो। वला ताज़ीमु उक़दता, और ना तुम अज़म करो गिरा की, अन निकाह की, हत्ता यबलुगुल किताबु अजलु, यहाँ तक कि पहुंचे इद्दत मुद्दत अपनी लिखी हुई जगह पे। अल किताबु, किताब लिखा हुआ होता है, अजलु अपनी मुद्दत तक। वालमु, और जान लो, अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम, बेशक अल्लाह ताला वो जानता है जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है, पस डरो उसी से। वालमु फहज़रूहु, पस डरो उसी से। वालमु अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला, जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और बात है। जैसा कि तर्जमे से ही इसका जो मफहूम है वो वाज़िया हो जाता है। यहाँ पे सोग मनाने की मुद्दत और हिकमत, फौत जिनके शोर हो जाते हैं उनके बारे में। आम हालत में बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है, लेकिन अगर हामला हो तो उसकी मुद्दत वज़े हमल तक है, और यही मुद्दत बेवा के सोग मनाने की मुद्दत है। अगर शौहर की वफात के 2 दिन बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसकी वज़े हमल की मुद्दत कंप्लीट हो जाती है, तो वो इद्दत से भी बाहर निकल आती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद वो 4 माह 10 दिन अलहदा से इद्दत करेगी, और अगर बच्चा 8 माह के बाद पैदा होता है तो वो 8 माह तक बेवकी की इद्दत ही में रहेगी, और सोग मनाने का जो बेवा का तरीका है वो उस पे उसी तरह लागू रहेगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हो, जायज नहीं कि किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग करे, सवाए अपने शौहर के, कि जिस पर उसे 4 माह 10 दिन तक सोग मनाना लाजिम है। सईदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, हमें किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने से मना कर दिया गया, सवाए खामन के जिस पर 4 माह 10 दिन सोग मनाने का हुक्म था। और हुक्म ये था कि इन दिनों में ना हम सुरमा लगाएं, ना खुशबू, ना ही रंगे हुए कपड़े पहने, इल्ला ये कि इनकी बनावट ही रंगीन धागे की हो। अलबत्ता ये इजाजत थी कि हम में से कोई जब हैज से पाक हो और गुस्ल करे तो कस्तुल अतफार या कस्तुल अज़फार है, किसी खुशबू का नाम है, वो लगाए। नीज हमें जनाजे के साथ जाने से भी मना फरमा दिया गया। इससे पता क्या चलता है कि खवातीन जो बेवा हो जाती हैं, या जो खातून बेवा हो जाती है, जो उसके रूटीन के सिले हुए कपड़े हैं, चाहे वो कलरफुल ही हैं, उनको वो पहनेगी। और ये भी इससे पता चलता है कि गुस्ल भी करेगी, नहाएगी, साफ सुथरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो नहाए ही ना 4 माह 10 दिन, या वो गंदगी में रहे, नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखेगी, कुरान भी पढ़ेगी। सिर्फ क्या है कि जो एक्स्ट्रा सजावट के लिए सुरमा डाला जाता है, लिपस्टिक लगाई जाती है, मेकअप किया जाता है, ज्वेलरी पहनी जाती है, या कपड़े सिलवाने का शौक होता है, इंसान सिलवाता रहता है बीच में,
گاہ بگاہ اس سے منع کیا گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے ہندوانہ رسم کے حساب سے کہ پہنے ہوئے کانٹے اس کے اتار دیے جائیں، یا اس نے کوکا پہنا ہوا ہے وہ اتار دیا جائے، انگوٹھیاں اس سے اتروا لی جائے، چوڑیاں اس کی توڑ دی جائیں. یہ بھی نہیں ہے. جو اس کی عام روٹین میں اس کی جولری اس کے کانوں میں یا انگلی میں تھی، ہاں وہ اپنے خود دل کی وجہ سے اتار کے رکھنا چاہے تو اس کا ذاتی فعل ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے بال کھول دیے جائیں اور اس کے کلپ اتار دیے جائیں اور اس کی ساری جولری اتار دی جائے. یہ ہندوانہ رسم ہے. جو پہنا ہوا ہے وہ پہنا رہے، اور جو کپڑے گھر میں پہلے سلے میں اسی طرح پہنے جائیں، صاف ستھرا رہا جائے. نہانے دھونے سے منع نہیں کیا گیا. خوشبو وہ نہیں لگائے گی، لیکن جب حیض کے بعد خاتون پاک ہوتی ہیں تو اس وقت اسمیل سے بچنے کے لیے ایک خاص قسم کی خوشبو استعمال ہوتی تھی، تو وہ پھر ظاہر محسوس بھی ہوتی تھی، تو اس کی اجازت دی گئی. تو ابھی بھی جب کوئی عورت حیض سے غسل کرے گی تو وہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کرتی ہے جس کی خوشبو ہے تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خامند مر گیا اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے نفی میں ہی جواب دیا. پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، اور سال گزرنے کے بعد عورت پر اونٹ کی مینگنیاں پھینکی جاتی تھی یا عورت اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی تھی. راوی نے زینب سے پوچھا کہ یہ اونٹ کی مینگنیاں پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ تو زینب نے کہا جہالت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خامند مر جاتا تھا تو وہ ایک تنگ و تاریک جھوپڑی میں جا بیٹھتی تھی، برا سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی دوسری آرائش کرتی حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزر جاتا. سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی تھی، اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا تھا. اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنیاں دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی تھی. یہ گویا اس کی عدت پوری ہونے کی علامت ہوتی تھی، اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی. استغفر اللہ. لیکن اسلام ہمارا مذہب صاف ستھرا مذہب ہے، اس قسم کی کوئی چیز اس میں لاگو نہیں ہوتی. رہی یہ بات کہ عورت یہ عدت یا سوگ کا عرصہ کہاں گزارے، تو اس سلسلے میں راجیہ قول یہی ہے کہ وہ اپنے خامندی کے مکان میں گزارے، اور اسے اتنے سفر کی اجازت ہے کہ رات کو اپنے مقام پہ واپس آ جائے. اور کچھ علماء کا یہ بھی قول ہے کہ وہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس پر سفر کی بھی پابندی نہیں. اور عدت کا یاد رکھیں کہ عمر نہیں ہے اس میں، ضعیف سے ضعیف خاتون بھی ہے، چاہے وہ 100 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اسی طرح عدت کرنا اس پہ واجب ہے، اور وہی تمام پابندیاں اس پہ واجب ہیں. عدت کی مصلحت کیا ہے؟ یہ عدت اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقرر فرمائی کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خامند سے حمل تو نہیں. اگر حمل ہو تو عدت واضح حمل تک ہوگی تاکہ نسب میں اختلاط واقع نہ ہو. 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملے میں مختار ہے، اور اس مدت میں یقینی طور پہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اپنے فوت شدہ شوہر سے حمل تھا یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو بزرگ عورت ہے، 100 سال کی عورت ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ ظاہری بات ہے اس عمر میں تو حمل کم ہی ٹھہرتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ایک خامند مرنے سے پہلے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنا یہ حق معاف کرتا ہوں، تم فوراً نکاح کر لینا. کسی چیز پہ بھی ہم نے نہیں جانا، ہم نے قرآن و سنت پہ جانا ہے. یہاں تک کچھ علماء کا میں سن کے حیران ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ سوال کیا گیا کہ آج کے دور میں تو آپ دیکھ لیں کہ پریگنینسی ٹیسٹ 1 دن کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی خاتون کرواتی ہے اور وہ نیگیٹو آتا ہے تو کیا وہ نکاح کر سکتے؟ تو کہا ہاں، پھر عدت کی ضرورت نہیں. اصل میں یاد رکھیے گا کہ عدت صرف خامد کا حق نہیں ہے، عدت صرف بچے کا حق نہیں ہے، عدت اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ ایک عورت اس قدر دکھی پریشان ہوتی ہے، اس قدر اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے کہ اس کو 4 ماہ 10 دن اس کے حال پہ چھوڑا جائے، اس کو اس صدمے سے گزرنے کے لیے وقت دیا جائے. اس کو بہت سی یادیں ہوتی ہیں، اسے بہت سے صدمے ہوتے ہیں، اس کا بہت کچھ چھن چکا ہوتا ہے، تو اس کو بالکل وقت دیا جائے تاکہ وہ آرام اور سکون سے اپنے دکھ کو بھلا سکے اور سوگ سے وہ اس وقت کو گزار سکے. تو اس لیے اس طرح کے الٹی سیدھی باتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے،
اسی طرح اللہ کے حکم کو لے لینا ہے۔ پھر عدت کے دوران اگلی جو آیت ہے اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ جب فلا جناح علیکم فیما عرضتم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب وہ عدت کر لیں گی فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جاتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں معروف اور بھلے طریقے سے جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، جیسے وہ چاہیں نکاح کرنا چاہیں نکاح کر لیں، نہیں کرنا چاہتی تو کوئی انہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ، یعنی ایسی عدت والی بیواؤں کو تم اشارتاً تو پیغام نکاح دے سکتے ہو، مگر واضح طور پہ پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں نکاح کروں، یا جیسے خواتین کہہ سکتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے خاتون ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بیوہ مل جائے یا طلاق یافتہ ہی مل جائے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جوان ہو تمہیں شادی کر لینی چاہیے تو انشاءاللہ عدت سے گزرو تو شادی ضرور کرو۔ اس طرح اشارتاً اس تک پیغام پہنچ جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ عدت سے نکلے اور وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے اور جب پتہ چلے کہ آپ بھی نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے تھے تو اسے بھی افسوس ہو، اسے بہتر آپ لگ رہے ہو یا آپ کو بھی افسوس ہو کہ ہم نے دیر کر دی۔ تم اشارتاً کان میں بات ڈالی جا سکتی ہے لیکن پکی گرا نہیں باندھی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہیں کرو گے، نہ چھپا کے نہ کھلم کھلا، ہاں معروف بات کہو گے، اگر ان کا ہوگا رجحان تو نکاح کریں گی، آپ سے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گی۔ تو خواتین کے ذریعے گھر والوں کے ذریعے ہمارے یہاں جو معروف ہے خود بھی کہا جا سکتا ہے لیکن بھلے طریقے سے، لیکن نکاح کا وعدہ عہد و پیمان نہیں کیا جا سکتا کہ میں تمہیں سے کروں گا اور تم مجھے سے کرو گی اور اسی میں مکا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی جلدی ہو کہ عدت کی بھی پرواہ نہ کی جائے اور فوراً ہی اس میں نکاح کر لیا جائے اور خفیہ نکاح کر لیا جائے اور لوگوں کے سامنے عدت گزاری جائے اور جب عدت گزر جائے تو پھر اس کو اناؤنسمنٹ کر دیا جائے، اس طرح کی تمام چیزیں منع کی گئی۔ تو یہاں واضح ہے، اور یاد رکھیے گا جو طلاق رجعی والی ہے نا اسے تو آپ اشارتاً بھی پیغام نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو اپنے شوہر کا حق ہے ابھی اس پہ، وہ بھی رجوع کر سکتا ہے، اور اکثر عورتیں واپس جانا چاہتی ہیں اپنے شوہر کے پاس، لیکن آپ ان کو ایک خوف دلا دیتے ہو اور ان سے اشارتاً کہہ دیتے ہو تو وہ واپس جانے کے بجائے ادھر رجحان ہو جاتا ہے، تو ایک بستا ہوا گھر دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے، جڑ سکتا ہے، بچوں کی خاطر بھی انسان گھر جوڑتا ہے۔ تو اس لیے جو طلاق رجعی والی عدت کے نا اسے اشارتاً بھی کہنا حرام ہے۔ ہاں طلاق بائن والی ہے تو اس سے آپ اشارتاً کہہ سکتے ہو، اور جب طلاق بائن کی عدت ختم ہو تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر تمہارا اس سے نکاح کا ارادہ ہے تو تم یقیناً اسے دل میں رکھے ہوئے ہو، لیکن اس خیال سے مغلوب ہو کر نہ تو وہ عدت میں سے کوئی وعدہ کرنا ہے یا وعدہ لینا ہے، نہ نکاح کا ارادہ کرنا ہے، البتہ تمہارے دلوں میں جو ایسے خیالات آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بردبار ہے، وہ جانتا ہے انسان کے بشری تقاضے ہیں، انسان کا رجحان ہوتا ہے، لیکن کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، دل کے خیالات پہ وہ نہیں پکڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔